नो मॉम, कहाँ मैं पोजीशन होल्डर लड़की और कहाँ आपका अनपढ़ गांव का गोबर उठाने वाला भतीजा। मैं कैसे इससे शादी कर लूँ? ज़ीशा बहुत रोई, खूब इनकार किया, लेकिन घर वालों ने फिर भी इसका निकाह सरदार अनीस खान से करवा दिया। वो कमरे में आया तो वह दुल्हन बनी जेवर उतार कर फेंकते हुए धाड़ी, मैं तुम्हें कभी अपना शौहर नहीं मानूंगी। वो बिना कुछ बोले चला गया। अल्लाह जी, काश आप मुझे एक पढ़ा लिखा शौहर दे देते, इसने ठंडी आह भरते यासियत से कहा। 2 दिन बाद वो मेडल लेने पहुंची और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सरदार अनीस खान को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वह इसका अनपढ़। ज़ीशा बिनते खुरम, आपका निकाह अनीस खान बिन हारिस से 1 लाख हक महर के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर ज़ीशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक गहरी खामोशी कमरे में फैल गई। कबूल है, इसने ना चाहते हुए भी इसे अपने निकाह में कबूल कर लिया था। मौलवी साहब ज़ीशा से पूछ लेने के बाद अनीस की तरफ मुतवज्जा हुए। इसने फ़ौरन कबूल कर लिया। हर तरफ मुबारकबाद का शोर गूंज उठा। थोड़ी देर बाद फ़ोटो शूट हुआ, मेहमानों को खाना खिलाया गया और फिर रुखसती का वक्त आ गया। ज़ीशा अपनी माँ के सीने से लगी। याद रखो ज़ीशा, कोई भी ऐसी वैसी हरकत की या वापस आई तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी, इसकी माँ ने इसे सख्ती से गले लगाते हुए कहा था। जबकि ज़ीशा ने एक बेबस नज़र अपनी माँ के चेहरे पर डाली और खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। खान हवेली में इसका धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। चंद रस्म और रवाज के बाद इसे अनीस के कमरे में भेज दिया गया। इसने एक नज़र पूरे कमरे में डाली और ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ी हुई। बेदर्दी से अपने जेवरात उतार कर नोच कर फेंकने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अनीस अंदर दाखिल हुआ। ज़ीशा की आंखों में आंसू थे और वो गुस्से से खड़ी थी। इसे कुछ भी बोलने की इजाज़त ना दी थी इसने, और फ़ौरन बोली, मैं तुम्हें कभी अपना शौहर नहीं मानूंगी। वो चीख कर बोली। अनीस कुछ बोले बगैर कमरे से चला गया। अल्लाह जी, काश आप मुझे एक पढ़ा लिखा शौहर दे देते, इसने ठंडी आह भरते हुए यासियत से कहा। गंवार, जाहिल कहीं का। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती अपना भारी लहंगा संभालती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद लिबास तब्दील करके वो बिस्तर पर गिरी और जल्द ही नींद की वादी में उतर गई। अगले दिन मोबाइल के रिंगटोन ने इसे जगाया। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। मैडम, सोती ही रहोगी या उठोगी भी? अगर याद हो तो परसों हमने यूनिवर्सिटी जाना है, इसकी सहेली फ़ायज़ा की आवाज़ गूंजी। फ़ायज़ा के कहने पर इसने झट से अपनी आंखें खोली और बैठ गई। हाँ, हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है। हाँ, हम ग्रेजुएट हैं, अब तो चलना ही है। वो न जाने क्या क्या बुड़बुड़ा रही थी। आओगी या नहीं मैडम? फ़ायज़ा ने कहा तो ज़ीशा ने अपने उलझे बालों में हाथ फेरा। हाँ हाँ चलेंगे, इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी ना की थी कि डिग्री लेने ना जाऊँ। खैर, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। वो कहकर राब्ता मुनक़ता करके मोबाइल साइड पर फेंक कर वापस बिस्तर पर गिर गई और छत को घूरने लगी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, वो बेजारी से बोली। बड़ी बेगम ने कहा है आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं, मुँह दिखाई के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। मुलाजमा ने आकर कहा, इन्हें कहें मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बीबी, मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ज़ीशा ने गुस्से से कहा तो वो मुलाजमा डर कर कमरे से बाहर निकल गई। ज़ीशा मुँह बसोरते हुए उठी और फ्रेश होने चली गई। भूख की शिद्दत से इसके पेट में दर्द होने लगा था। वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली, जबकि बाहर बैठी मेहमान ख़वातीन नई दुल्हन को ट्राउज़र और शर्ट में देखकर एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ करने लगी। वो इन सबको नज़रअंदाज करती किचन में गई और फ्रिज खोला। ब्रेड और जूस निकालने के बाद इसने हाफ फ्राई अंडा बनाया और अपना नाश्ता लेती सबको नज़रअंदाज करती वापस अपने कमरे में चली गई। तुम्हारी कैसी बहू है ये, कहाँ से लेकर आई हो इसे? इनमें से एक खातून ने फरखंदा बेगम से कहा। लगता है इन्हें तहजीब नहीं सिखाई गई, वो ख़वातीन बोली। शहर की है ना, इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी, फरखंदा बेगम ने शर्मिंदगी से सर झुका कर कहा। लेकिन तुम्हें इसे पहले दिन ही सब समझा देना चाहिए था। घर में मेहमान भरे हैं और वह ऐसे लिबास में घूम रही है, वो खातून कान को हाथ लगाते हुए बोली। फरखंदा बेगम ने कुछ ना कहा और खामोशी से बातें सुनती रही। थोड़ी देर बाद मेहमान रुखसत हो गए। फरखंदा बेगम हिम्मत करके इसके कमरे में गई। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वही बेजारी से भरपूर आवाज़ आई। खाला, आएँ आएँ। जैसे ही इसकी खाला कमरे में दाखिल हुई, ज़ीशा मुस्कुराकर बोली, सुबह के लिए सॉरी खाला, मेरा मूड नहीं था किसी भी किस्म की कोई रस्म करने का। कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपको मालूम तो है कि मुझे आदत नहीं है इन सब की। वो लापरवाही से बोली। ठीक है ज़ीशा, कोई मसला नहीं बेटा, लेकिन कम अज़ कम अपनी। वो कुछ कहना चाह रही थी कि ज़ीशा ने बात काट दी। जी जी खाला, बोलें, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा कि तुम्हें कम अज़ कम अपनी ड्रेसिंग ठीक करनी चाहिए।
او کم آن خالہ، آپ بھی دوسری ساسوں کی طرح سٹارٹ ہو گئیں۔ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں ایسے کپڑوں میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، لہٰذا مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہ کیجیے کہ میں یہ بہن جی ٹائپ کپڑے پہنوں۔ میں اسی طریقے سے گھوموں گی۔ اگر آپ کو پہلے ہی میری ڈریسنگ سے اعتراض تھا تو شادی کر کے نہ لے کر آتی۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی۔ کمرے میں داخل ہوتے انیس نے اس کے آخری جملے سن لیے تھے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ماما، آپ جائیں اپنے کمرے میں سمجھا دوں گا۔ وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ اس کی ماں سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ تم کیا سمجھاؤ گے مجھے، گاؤں کے گنوار انسان؟ تمہیں ڈریسنگ سینس کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ذیشا نے حقارت سے انیس خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس بہن جی ٹائپ کپڑے پہنے رہنا اور اس شدید گرمی میں مرتے رہنا۔ او مائی گاڈ، وہ اتنا بڑا دوپٹہ! ہائے، میرا تو سوچ کر ہی دم گھٹ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹی، جبکہ انیس خان خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے ذیشا کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اس سے بات کر رہی ہوں اور یہ مجھے نظر انداز کر کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ذیشا غصے سے بڑبڑائی۔ جیسے ہی انیس واپس کمرے میں آیا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اس کے راستے میں رک گئی۔ انیس نے پھر بھی اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ذیشا نے غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جیسے جاہل انسان خود کو سمجھ کیا رہے ہو؟ اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا دکھا رہے ہو؟ ذیشا نے دھاڑ کر کہا۔ انیس خان نے قہر آلود نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور غضب تھا کہ ذیشا ایک پل کے لیے خوف زدہ ہو گئی۔ انیس نے دھیرے دھیرے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آج تو نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر یہ ہاتھ دوبارہ میرے گریبان پر آیا تو شاید پھر کھانا کھانے کے لیے تمہارے ہاتھ سلامت نہ رہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ اس کے بالکل چہرے کے قریب آ کر دھاڑا۔ اس کی سرد دھمکی سے ذیشا لرز کر رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود کاغذات کو مضبوطی سے تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذیشا کی سانسیں پھول گئیں۔ اس کی اتنی ہمت، مجھ پر چلایا۔ واپس آئے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی اور غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ یہ مجھ پر ایسے دھاڑے گا؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ اسے تو چاہیے تھا کہ مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا۔ اسے اتنی ایجوکیٹڈ اور خوبصورت بیوی ملی ہے، اور یہ؟ وہ بڑبڑاتی رہی، پھر اپنے خیالات جھٹک کر واپس بیڈ پر جا بیٹھی۔ پورے 2 دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ فرخندہ بیگم نے بھی انیس خان کے کہنے پر اسے کچھ نہیں کہا۔ اس دن کے بعد سے اس کا انیس خان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ بظاہر سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھاتی، لیکن کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ کھانا کھاتے ہی وہ فوراً اپنے کمرے میں آ جاتی۔ تیسرے دن وہ تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے جینز اور ٹاپ پہن رکھا تھا اور پیروں میں ہائی ہیلز تھیں۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم سے گزرنے لگی تو فرخندہ بیگم نے اسے پکارا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر اپنی خالہ کو دیکھا۔ جی ہاں، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری گریجویشن مکمل ہو گئی ہے، تو بس اپنی ڈگری لینے یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، فرخندہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ ذیشا حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ گاؤں کے لوگ سوال جواب بہت کرتے ہیں، لیکن آج اس کا لباس پہلے دن سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کی خالہ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر کے کندھے چٹکاتی باہر نکل گئی اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی پہنچ گئی۔ یونی پہنچتے ہی اس کی سہیلی فائزہ نے اسے گلے لگا لیا۔ او مائی گاڈ ذیشا، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تبھی وہاں افنان بھی آ گیا اور اس نے ذیشا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، او ہو، ہماری نئی نویلی دلہن بھی آ گئی۔ ذیشا نے فوراً اپنا کندھا جھٹکا تو اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں طریقے سے مجھ سے چپکنے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے تمہاری یہ حرکت بالکل پسند نہیں، وہ غصے سے بولی۔ وہ فائزہ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ افنان بھی اس کے پیچھے آنے لگا۔ شادی کیا ہو گئی، تمہارے تیور ہی بدل گئے، افنان نے ہنستے ہوئے کہا۔ چپکو انسان، فائزہ نے افنان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو یہ شادی سے پہلے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتی تھی، وہ تو تم ہی ہو جو اس سے بار بار چپکنے کی کوشش کرتے ہو، فائزہ کہہ کر ہنسی۔ تم تو اپنی چونچ بند رکھو، وہ غصے سے بولا اور فائزہ کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتی۔ وہ لوگ ہال کی طرف بڑھے جہاں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ چیف گیسٹ آ کر سامنے کی سیٹوں پر براجمان ہوئے۔ تبھی ایک باوقار شخصیت سادہ شلوار قمیض میں اور کندھوں پر کالی شال ڈالے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے قمیض کی آست سینے کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی
ہال میں موجود تمام لڑکیاں اس انجان شخص کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یار کتنا ڈیشنگ ہے وہ لڑکا، تم نے دیکھا اسے؟ زیشا کے پیچھے بیٹھی کچھ لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ زیشا نے حیرت سے مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگی جہاں وہ شخص آ کر چیف گیسٹ کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ چیف گیسٹ ہے وہ؟ یار کتنا ہینڈسم ہے، اس کے چہرے پر موجود روب اور سنجیدگی اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی ہے۔ لڑکیاں مسلسل اس کی تعریف کر رہی تھیں جبکہ زیشا بیزار ہو کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور موبائل میں انگلیاں چلانے لگی۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم مہمانوں اور طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج کو سجایا گیا تھا جہاں گریجویشن کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ یہ ان طلباء و طالبات کی محنت کا نتیجہ تھا جن کے لیے یہ دن زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ اب میں دعوت دوں گا زیشا خرم کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی ڈگری وصول کریں۔ اناؤنسر کی گونجتی ہوئی آواز نے ہال میں ایک لہر دوڑا دی۔ زیشا اپنی نشست سے اٹھی اور اس نے اپنا کوٹ درست کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ بلا شبہ زیشا اپنی حسین شخصیت اور پروکار انداز میں بے مثال لگ رہی تھی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اسٹیج پر پہنچی اور مسکرا کر چیف گیسٹ کی جانب سے اپنی ڈگری وصول کی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کرسیوں پر براجمان مہمان خصوصی پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی۔ وہ حیرت اور صدمے سے آنکھیں پھیلائے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انیس خان تھا۔ وہ وہاں انتہائی بے نیازی اور وقار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جیسے اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہ ہو۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو انیس نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لیں، گویا اس نے کبھی زیشا کو دیکھا ہی نہ ہو اور اسے اس کے وجود سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ زیشا نے بمشکل خود پر قابو پایا اور اپنی ڈگری سنبھال کر اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ اس کے قدم تو چل رہے تھے مگر اس کی نگاہیں مسلسل انیس خان پر جمی ہوئی تھیں۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان خصوصی باہر کی طرف جانے لگے تو زیشا خود پر قابو نہ رکھ سکے اور تیزی سے انیس کے پیچھے لپکی۔ اس کی سہیلی فائزہ نے اسے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پریشانی میں پیچھے دوڑی۔ زیشا نے قریب پہنچ کر انیس کا بازو تھام لیا۔ اس کے اس عمل پر وہاں سے گزرنے والے تمام طلباء رک گئے اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ انیس خان نے ایک نظر تمام طلباء پر ڈالی اور پھر پلٹ کر زیشا کو دیکھا۔ اس نے سخت جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس طرح سرعام میرا راستہ روکنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ انیس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور آخر تم جیسے گوان انسان کو یہ لوگ یہاں کیوں بلائیں گے؟ زیشا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ انیس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ ایک بار پھر یہاں اس کی حقیقت جاننے آئی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو، میں نے تمہیں آخری بار کہا تھا کہ میرے سامنے سنبھل کر بات کیا کرو۔ وہ ایک قدم اس کے قریب بڑھا تو زیشا بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک پیچھے سے فائزہ آئی اور زیشا اس سے جا ٹکرائی۔ انیس؟ فائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ یہاں؟ السلام علیکم۔ فائزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ انیس نے فائزہ کی اس سلام کا جواب دیا، لیکن ابھی وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ افنان نے آ کر زیشا کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا۔ مس گریجویٹ، کیوں نہ چل کر کافی پی جائے؟ افنان کی یہ بے تکلفی دیکھ کر انیس کی آنکھوں میں غصہ دوڑ گیا۔ اوہ کافی، اچھی بانڈنگ ہے تمہاری۔ انیس نے طنزیہ نظر افنان پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ تبھی یونیورسٹی کے پرنسپل اور انتظامیہ کا وفد انیس خان کی طرف بڑھا اور نہایت ادب سے انہیں مخاطب کیا۔ چیئرمین صاحب، آج آپ کی موجودگی نے ہماری تقریب کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ زیشا یہ سن کر جیسے پتھرا گئی۔ چیئرمین؟ انیس خان؟ وہ اس کے سامنے کھڑی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جس کو گنوار اور ان پڑھ سمجھ کر حقارت سے دیکھتی تھی وہ اس کی یونیورسٹی کا چیئرمین نکلا۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ حقیقت اس کے غرور کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی۔ زیشا آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ فائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ زیشا، کم از کم جگہ کا لحاظ کرو، سب لوگ ہمیں ہی گھور رہے ہیں، چلو۔ فائزہ اسے کھینچتے ہوئی دوسری طرف لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کیفے میں جا بیٹھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ زیشا کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آخر تم کس کی بات کر رہی ہو؟ افنان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کیا تم میری شادی میں نہیں آئے تھے؟ زیشا نے سوال کیا۔ افنان نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ ارے بھائی، جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کی شادی ہو گئی، آخر اس کی شادی میں کیوں جاتا؟ جس کو میں پسند کرتا ہوں اسے اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ افنان نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تم سیدھے طریقے سے نہیں بتا سکتے؟ زیشا نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، میں کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا،
اب بتاؤ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں انیس خان کی بات کر رہی ہوں، آخر وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ انیس خان؟ وہ تو اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا، بلکہ وہ تو اس یونیورسٹی کا چیئرمین ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی کے 50% حصے کا مالک وہی ہے، افنان نے انکشاف کیا۔ زیشا یہ سن کر جیسے پتھرا گئی۔ کیا؟ لیکن وہ تو ان پڑھ ہے، گاؤں کا ایک جاہل شخص۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ فائزہ کے پوچھنے پر زیشا کے ہوش میں آئی اور اس نے چونک کر فائزہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس مجھے گھر جانا ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور فائزہ سے رسمی کلمات کہتی ہوئی ڈرائیور کے ساتھ واپس خان حویلی آ گئی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی فرخندہ بیگم نے اسے دیکھا تو فکر مند ہو گئی۔ کیا ہوا زیشا؟ تمہارا چہرہ بہت اترا ہوا ہے۔ زیشا خاموشی سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ نہیں خالہ، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کیا سوچ رہی ہو ایسا؟ خالہ نے تشویش سے پوچھا۔ سب کو معلوم تھا کہ جب زیشا کچھ گہرا سوچتی ہے تو اس کی طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے۔ زیشا نے طنزیہ مسکرا کر کہا، کچھ نہیں خالہ، اگر میں آپ سے پوچھوں بھی تو آپ نے کون سا مجھے صحیح جواب دے دینا ہے؟ میری بچی مجھ سے کچھ پوچھے اور میں اسے جواب نہ دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ زیشا نے گہری سانس لی اور پوچھا۔ خالہ، کیا انیس گریجویٹ ہے؟ فرخندہ بیگم مسکرا کر رہ گئیں۔ یہ سوال اس وقت کیوں کر رہی ہو؟ آپ بتائیں نا، زیشا نے رونے جیسی صورت بنا کر اصرار کیا۔ ہاں وہ گریجویٹ ہے۔ ابھی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کچھ لوگ روتے ہوئے بڑی بیگم کو پکارتے ہوئے اندر آئے۔ فرخندہ بیگم اور زیشا فوراً ان کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اس وقت حویلی میں کیسے؟ ایک بوڑھا کسان روتے ہوئے بولا۔ بڑی بیگم، میری بیٹی کو غفار زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب ہم لوگ اس کے پاس گئے تو وہ ہنس کر بولا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ سردار کو بلا لو، میں کہیں مودی کھانے کے لائق نہیں رہا۔ زیشا کا خون کھول اٹھا۔ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا؟ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اور آپ لوگ روتے ہوئے یہاں آ گئے، آپ نے اس کا منہ نہیں توڑا؟ زیشا، فرخندہ بیگم نے اسے ٹوکا تو اس نے اپنی خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ، آپ سن رہی ہیں، وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور یہ لوگ بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے یہاں آ گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر کوئی میری آنکھوں کے سامنے ایسی حرکت کرے تو میں اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ زیشا غصے سے دھاڑی تھی۔ فرخندہ بیگم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ گاؤں کے فیصلے سردار کیا کرتے ہیں زیشا، ہم کوئی نہیں ہوتے اس معاملے میں بولنے والے۔ کیا مطلب خالہ؟ جب تک سردار یہاں آئیں گے یقیناً وہ لڑکی اپنی عزت کھو چکی ہوگی، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ زیشا نے اپنا کوٹ اتارا اور کسان کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اس انسان کے پاس لے کر چلو۔ نہیں بی بی، سردار جب تک نہیں آئیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سردار کے آنے تک آپ بیٹھے رہیں، پھر آپ کو اپنی بیٹی ایسی حالت میں ملے گی کہ آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ زیشا کی تلخ باتوں نے کسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ہمت کر کے زیشا کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا، جبکہ فرخندہ بیگم نے فوراً انیس خان کو کال ملا دی۔ زیشا غفار کے ڈیرے کی طرف بڑھتی رہی۔ اس نے اپنے بیگ سے گن نکالی اور اسے چیک کیا۔ کسان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جیسے ہی وہ ڈیرے کے قریب پہنچی ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ زیشا نے جیسے ہی زیشا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، زیشا نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ اس کی درد بھری چیخ وہاں گونج اٹھی۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ بھی باہر نکل آئے، لیکن ایک ایک کر کے زیشا نے سب کو دھول چٹا دی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈیرے کے اندر داخل ہوئی، اندر سے چیخنے اور چیزیں گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی گن تانے اس کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے لاک پر اس نے گولی چلائی اور دھکا دے کر کھولا تو سامنے ایک لڑکی کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ غفار اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی اندر آنے کی؟ زیشا نے غفار کے پاؤں کے پاس گولی چلائی۔ رک جا ورنہ اگلی گولی تیری کھوپڑی میں اترے گی۔ غفار بوکھلا گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ زیشا نے لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً بھاگ کر اس کی اوٹ میں آ گئی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو یہ حق کس نے دیا کہ زبردستی کرو؟ زیشا نے گن اس کی پیشانی پر تانی تو غفار کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ زیشا گولی چلاتی، کسی نے طاقتور ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر گاڑیوں کا قافلہ رکا تھا اور انیس خان تیش میں اندر داخل ہوا تھا۔ چھوڑنا نہیں کسی کو، سب کو سبق دے کر پکڑ لو، انیس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ انیس کمرے کی طرف لپکا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر زیشا پر پڑی جو گن تانے کھڑی تھی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر انیس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ انیس نے آگے بڑھ کر زیشا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ تیری آخری غلطی ہوگی، انیس نے غفار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پچھلی دفعہ جب تو نے ہمارے گاؤں کی کسی لڑکی کو اٹھایا تھا تو میں نے تجھے سلامت جانے دیا تھا، مگر اب نہیں۔
اب تیرا فیصلہ جرکا کرے گا۔ انیس کی بات سن کر ذیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا اس سے پہلے بھی یہ ایسی حرکتیں کر چکا تھا؟ وہ حیرت سے بولی، اور اگلے ہی پل اس نے غفار کے گھٹنے پر گولی چلا دی۔ انیس نے جھپٹ کر ذیشا کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ چلو، انیس نے کہا تو وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نہیں چھوڑوں گا اس لڑکی کو، غفار غصے سے دھاڑا۔ وہ جاتے ہوئے ذیشا کو دیکھ رہا تھا۔ انیس اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس تک جانے سے پہلے تجھے مجھ سے نمٹنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ غفار، اس دفعہ جرگہ میں تیرا ایسا فیصلہ کرواؤں گا کہ تو واپس کبھی اس گاؤں میں نظر نہیں آئے گا۔ انیس نے اپنے والٹ سے کچھ نوٹ نکالے اور غفار کے منہ پر پھینکتے ہوئے ایک سرد مسکراہٹ دی۔ یہ لے، مرہم پٹی کروا لینا، میری بیوی نے جو نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ تو بھرنا ہوگا۔ انیس وہاں سے چلا گیا، جبکہ غفار سامنے پڑے ان پیسوں کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر چیخا، یاد رکھ انیس، یہی پیسے میں تیرے منہ پر واپس ماروں گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بہت گھمنڈ ہے نا تجھے اپنی بیوی پر؟ یہ گھمنڈ توڑوں گا میں۔ ذیشا نے اس لڑکی کو اس کے والد کی طرف کیا۔ بوڑھا کسان ہاتھ جوڑ کر ذیشا کے قدموں میں گر گیا۔ میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گا بی بی؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ ذیشا نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ارے آپ کو میرا احسان اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، آخر میں اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، وہ پورے فخر سے بولی۔ انیس جو ڈیرے سے باہر آ رہا تھا اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے اپنی چادر اتاری اور اسے اس لڑکی کے گرد لپیٹ دیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر سب سے الوداع لے کر وہ ذیشا کو اپنے ساتھ لے کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھی ذیشا مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں اب ہمت نہ تھی کہ وہ انیس سے بات کر سکے۔ اس نے بولنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر لیا۔ انیس بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ خان حویلی کے باہر جیسے ہی گاڑی رکی، فرخندہ بیگم بے چینی سے دروازے پر کھڑی نظر آئیں۔ ذیشا کو صحیح سلامت اترتا دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکیں۔ بیٹا تم کیوں نہیں سمجھتی ہو، یہ شہر نہیں ہے، یہ گاؤں ہے، یہاں تمہارے شوہر کے ہزاروں دشمن ہیں، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ ذیشا نے مسکرا کر کہا، خالہ میں شہر کی لڑکی ہوں، آپ بھی سمجھیں، شہر کی لڑکیاں یہ نہیں دیکھتی کہ دشمن کہاں زیادہ ہیں، وہ تو لڑنے کے لیے میدان میں اتر جاتی ہیں، اور شاید آپ بھول رہی ہیں آپ کی بہو تو کراٹے میں چیمپئن ہے۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں آپ سے کہا ہے نا کہ آپ اس کے بارے میں فکر نہ کیا کریں، انیس نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ تو فرخندہ بیگم مسکرائیں۔ بیٹا فکر تو ہوتی ہے، تمہیں معلوم تو ہے نا کہ کتنی جھلی اور پاگل لڑکی ہے یہ۔ انیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ماما، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ جو کام الفاظ نہیں کرتے وہ خاموشی بہت اچھے طریقے سے کر جاتی ہے۔ آپ کل سے ایک اچھی تبدیلی اس میں محسوس کریں گی۔ انیس یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کی نظر تھکی ہاری بستر پر لیٹی ذیشا پر پڑی تھی۔ آئندہ میرے بنا کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، انیس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتائے بنا کہیں کیوں نہیں جا سکتی؟ ذیشا طنزیہ انداز میں پلٹی۔ وہ تمہیں پہچان چکا ہے اور وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو کیا؟ اگر وہ اب مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کرے گا نا تو میں اس کے دانت توڑنا جانتی ہوں، ذیشا غصے سے بولی۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے ذیشا، لیکن بعض دفعہ انسان اپنی ہی حماقتوں کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوتا ہے، لہٰذا جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ یہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ذیشا اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، وہ بڑبڑائی اور بیڈ پر گھر کر چھت کو گھورنے لگی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب انیس نے اپنی چادر اتار کر اس لڑکی کے سر پر ڈالی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا یہ اس گاؤں کا کلچر ہے؟ کیا لڑکی کو ایسے تحفظ دینا ضروری ہے؟ وہ اٹھی اور الماری کے پاس گئی۔ الماری کھولی تو وہ تمام روایتی لباس سامنے تھے جو فرخندہ بیگم نے اس کے لیے بنوائے تھے۔ اس نے ایک لال رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا۔ ذیشا نے فوراً وہ سوٹ واپس رکھا اور الماری بند کر دی۔ انیس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس فریش ہونے کے لیے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے اپنی ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ انیس نے کندھے اچکائے۔ ذیشا نے ایک نظر سوئے ہوئے انیس خان پر ڈالی اور پھر الماری سے وہی روایتی لباس نکالا جو اس نے اب تک نہیں پہنا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم میں داخل ہوئی اور لباس تبدیل کر کے باہر نکلی۔ اس نے سرخ رنگ کے جوڑے کے ساتھ دوپٹہ اپنی گردن کے گرد لپیٹا تو اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار آ گیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، انیس کی دھیمی آواز سن کر ذیشا اچھل پڑی۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذیشا نے شرمندگی سے فوراً نظریں جھکا لیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، وہ کچھ سنبھل کر غصے سے بولی۔
مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔ انیس مسکرایا۔ نہیں، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ تم واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا۔ زیشا اس کے جانے کے بعد مسکرائی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ فرخندہ بیگم نے اسے شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زیشا ہے جو دوپٹہ اوڑھنا تو دور اسے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا۔ فرخندہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا صدقہ اتارا۔ اس دن کے بعد سے زیشا کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ فرخندہ بیگم سے محبت اور ادب سے پیش آتی، یہاں تک کہ ملازمین سے بھی نرمی سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ اب انیس خان کی توجہ کی خواہش مند رہتی اور اکثر اس کے گھر آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ زیشا حویلی کے دروازے پر کھڑی انیس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اسے باہر گارڈ کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے بھاگی اور باہر نکلی۔ لالا، کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے اٹھانے لگی کہ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ تیز کیمیکل کی بو سے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر نامعلوم ہاتھوں میں گر گئی۔ آج کی رات سب وصول کروں گا۔ آج تک جتنی مصیبتیں تیرے شوہر کی وجہ سے آئی ہیں ان کا حساب ہوگا۔ غفار غصے سے بڑبڑایا اور زیشا کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد انیس حویلی پہنچا۔ گیٹ پر اپنے گارڈ کو زمین پر بے سود پڑے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور گارڈ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کیا ہوا؟ اٹھو، وہ فکر مندی سے چیخا۔ صاحب جی، غفار آیا تھا، گارڈ نے مدہوش آواز میں کہا۔ انیس کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی کے اندر گیا۔ فرخندہ بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ ماما، زیشا کدھر ہے؟ انیس کی آواز میں لرزہ تھا۔ کمرے میں ہوگی، کیا ہوا؟ انیس جواب دیے بغیر کمرے کی طرف لپکا۔ وہاں ویرانی تھی۔ زیشا، زیشا، وہ اسے پکارتا رہا مگر جواب خاموشی تھی۔ وہ واپس باہر آیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرواؤ، جلدی۔ گارڈ نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا۔ فوٹیج دیکھتے ہی انیس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غفار، آج تو نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب تیرے یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ فرخندہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا پکڑا۔ بیٹا، جو کرنا ہے ایک دائرے میں رہ کر کرنا۔ یاد رکھو، تم اس علاقے کے سردار ہو، قانون کا لحاظ رکھنا۔ انیس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما، آپ یاد رکھیں، وہ میری بچپن کی محبت ہے۔ اپنی محبت کے معاملے میں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں گاؤں کا سردار ہوں یا مجھے کسی قاعدہ قانون کا لحاظ کرنا ہے۔ میں اس کا وہ ہاتھ اکھاڑ پھینکوں گا جس نے میری بیوی کو چھوا۔ انیس نے قہر آلود نظروں سے دروازے کو دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے فرخندہ بیگم دونوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ انیس بچپن سے ہی زیشا پر کتنا مرتا تھا۔ زیشا کی ماں نے بھی انیس کی محبت دیکھ کر ہی اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنے کی حامی بھری تھی، حالانکہ زیشا راضی نہیں تھی۔ لیکن آج وہی زیشا انیس کی زندگی بن چکی تھی۔ انیس نے گاڑیوں کا قافلہ لیا اور غفار کے ڈیرے کی طرف روانہ ہوا۔ ڈیرہ ویران اور خاموش تھا۔ لوکیشن ٹریس کرو، انیس نے حکم دیا۔ گارڈ نے سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ یاد رکھ غفار، اگر تو میرے ہاتھ لگ گیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، انیس غصے سے بڑبڑایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انیس نے اپنی گن نکالی اور اسے چیک کیا۔ اس کی نظروں میں صرف غصہ تھا مگر دل میں ایک انجانا ڈر بھی تھا۔ سر، لوکیشن مل گئی ہے، وہ پرانے گودام کی طرف لے کر گیا ہے۔ انیس نے آنکھوں میں عزم لیے گاڑی کا رخ موڑا۔ گاڑی تیز چلاؤ اور پولیس کو بھی اطلاع دو، لیکن اس سے پہلے اسے میں خود سبق سکھاؤں گا۔ وہ ایک طوفان کی طرح غفار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے صرف زیشا کو صحیح سلامت واپس لانا تھا۔ وہ پرانا گودام ویران اور تاریک تھا۔ ہوا میں گرد اور حبس کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زیشا کو ایک مضبوط ستون کے ساتھ رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا تھا۔ اس کا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا اور چہرہ پسینے اور پریشانی سے بکھرا ہوا تھا۔ غفار وہاں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ رک کر زیشا کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک کریح مسکراہٹ تھی۔ تمہارے شوہر کو بہت گھمنڈ ہے نا اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر؟ آج وہ دیکھے گا کہ اس کی عزیز ترین چیز اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے ختم ہوتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زیشا کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج گودام کے سناٹے میں سنائی دی اور زیشا کا سر ایک طرف جھٹکے سے گھوم گیا۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون کی دھار بہہ کر اس کی تھوڑی تک آ گئی۔ زیشا نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ وہی پرانا جوش تھا۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ غفار کو دیکھا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگر مرد ہو تو میرے ہاتھ کھول کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اصلی مقابلہ کیا ہوتا ہے۔
ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ لعنت ہے تمہاری اس مردانگی پر۔ غفار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور ذیشا کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر اسے جھٹکے سے اسے کھول کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ تم ابھی بھی زبان چلا رہی ہو؟ ابھی دیکھنا تمہاری یہ زبان کیسے بند ہوتی ہے۔ اسی لمحے گودام کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ انیس خان اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز تھے جو غفار کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ غفار نے ذیشا کی پیشانی پر اپنی پستول کی نالی رکھ دی اور پیچھے کی طرف ہٹا۔ خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ رک جاؤ انیس۔ انیس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ذیشا کو خطرے میں دیکھ کر لرز اٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کیے جیسے وہ سرنڈر کر رہا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ گھٹنے ٹیکنے شروع کیے۔ اسے چھوڑ دو غفار، میں تمہارا دشمن ہوں، وہ نہیں۔ جو کرنا ہے مجھ سے کرو، اسے کچھ مت کہو۔ ذیشا جو غفار کی گرفت میں تھی، اس نے انیس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اشارہ تھا۔ انیس کی توجہ فوراً اپنی جیب کی طرف گئی جہاں اس نے چھپی ہوئی گن رکھی تھی۔ ذیشا نے بہت مہارت سے غفار کے پاؤں پر اپنے پیر کا ایڑی سے وار کیا اور جیسے ہی غفار کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی، ذیشا نے پورے زور سے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف جھٹکا دے کر خود کو آزاد کیا اور غفار کے منہ پر ایک زوردار لات ماری۔ غفار پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ اسی ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انیس بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اس نے اپنی جیب سے گن نکالی اور اس سے پہلے کہ غفار دوبارہ سنبھل پاتا، انیس نے گولی چلائی۔ گولی سیدھی غفار کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ غفار ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا اپنی بندوق اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ باہر سے پولیس کے سائرن گونجنے لگے۔ گودام کے دروازے سے پولیس افسران اندر داخل ہوئے۔ انیس نے گن کا نشانہ غفار کے سینے پر جما رکھا تھا، مگر پولیس افسر نے آگے بڑھ کر انیس کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ انیس خان، صبر کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ وقت پر ہمیں اطلاع دے دی، اب مزید خون خرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا، مگر اس نے اپنی بندوق نیچے کر لی۔ پولیس نے زخمی غفار کو ہتھکڑیاں ڈالیں اور اسے اٹھا کر لے جانے لگے۔ انیس فوراً ذیشا کی طرف لپکا۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں سے؟ انیس کی آواز میں پہلی بار وہ نرمی تھی جو شاید ذیشا نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ذیشا نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تم آ گئی یہی کافی تھا۔ انیس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے اس کے زخم کو دیکھا۔ آئندہ تم کبھی اکیلی نہیں نکلو گی، میں تمہیں اس طرح کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ پولیس کی گاڑیاں غفار کو لے کر روانہ ہو گئیں۔ انیس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ذیشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہی تمام گارڈز تھے۔ انیس خان نے گاڑی کے پچھلے حصے میں ذیشا کے ساتھ بیٹھتے ہی ڈرائیور کو حویلی کی طرف تیز چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے مڑ کر ذیشا کے چہرے کو دیکھا، جس کے خوبصورت رخسار پر غفار کے تھپڑ کا نشان اب بھی واضح تھا اور اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے اب بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ انیس کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال مسلسل گردش کر رہا تھا۔ انیس خان نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ میں موجود رومال سے نرمی کے ساتھ ذیشا کے ہونٹ سے بہتا خون صاف کیا اور بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، ذیشا، تم تو کراٹے چیمپئن ہو، تم نے خود ابھی کچھ دن پہلے ماما سے فخر سے کہا تھا کہ تم اپنا دفاع کرنا جانتی ہو۔ پھر وہاں گودام میں کیا ہوا تھا؟ تم غفار کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو گئی؟ تم نے وہاں اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ ذیشا نے اپنی سحر انگیز آنکھیں اٹھائیں۔ اس نے انیس خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کہنا بہت آسان ہوتا ہے انیس، لیکن اس وقت میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں کچھ اور نہیں بلکہ آپ کی ڈائری میں لکھے ہوئے وہ الفاظ گردش کر رہے تھے جنہیں میں آج تک نہیں بھول سکی۔ ان الفاظ کے سحر نے مجھے اس وقت کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیا۔ انیس خان یہ سن کر بری طرح چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے گہرے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ذیشا کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے میری ڈائری پڑھی ہے؟ ذیشا نے دھیرے سے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور بولی، جی ہاں، میں نے آپ کی ڈائری پڑھی ہے۔ انیس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کچھ جانتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر ذیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تم نے حویلی میں اتنے نخرے دکھائے، مجھ پر اتنی دھونس جمائی، جیسے تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ تم نے مجھے سدھارنے کے بہانے صرف نخرے دکھائے۔ ذیشا کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ گاڑی خان حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔
حویلی کے صحن میں فرخندہ بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ باہر کی طرف لپکی۔ انیس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ذیشا کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ فرخندہ بیگم ذیشا کو صحیح سلامت دیکھ کر رو پڑی اور اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ خدا کا شکر ہے کہ تم واپس آ گئی۔ بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ شہر نہیں گاؤں ہے اور یہاں قدم قدم پر خطرات ہیں؟ فرخندہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ذیشا نے فرخندہ بیگم کی آنسو پونچھے اور نہایت نرمی سے بولی، خالہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز مت روئیں۔ آپ کا بیٹا میرے ساتھ تھا، مجھے کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ انیس نے فرخندہ بیگم سے کہا، ماما اب آپ پریشان ہونا چھوڑیں اور جا کر آرام کریں۔ ذیشا بہت تھک چکی ہے، میں اسے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس کے زخموں پر دوا لگا سکوں۔ فرخندہ بیگم نے سر ہلایا اور دونوں کے لیے دل سے دعا دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انیس خان ذیشا کو لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ انیس نے ذیشا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ ذیشا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے روئی پر دوا لگائی اور بہت احتیاط سے ذیشا کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر رکھنے لگا۔ دوا لگتے ہی ذیشا کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے درد کے مارے انیس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انیس نے نرمی سے اس کے زخم پر پھونک ماری۔ ذیشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ذیشا اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ انیس نے فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھا اور ذیشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں تو مس ذیشا، ہم کہاں تھے؟ ہاں، ڈائری پر۔ تو تم کہہ رہی تھی کہ تم نے میری ڈائری پڑھی؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ ذیشا نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی، جی میں نے پڑھی تھی۔ وہ شادی کے دوسرے دن جب آپ غصے میں مجھے ڈانٹ کر باہر نکل گئے تھے، تب میں آپ کے کمرے میں ٹہل رہی تھی، پھر آپ کی ڈائری پر نظر پڑی تھی اور تجسس میں نے اسے پڑھ لیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دن آپ کے لکھے ہوئے ہر لفظ نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا، تبھی سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آپ سے بات کروں گی، مگر پھر آپ کا سامنا یونیورسٹی میں ہوا اور مجھے لگا شاید آپ مجھے پہلے والا روپ ہی یاد رکھتے ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود کو بدل کر دکھایا جائے۔ جو انسان مجھے اتنی شدت سے چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے مزاج اور انداز کو بدلنے میں کیا برائی ہے؟ انیس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یعنی میرے سارے نخرے برداشت کرنے کے پیچھے اصل وجہ میری وہ ڈائری تھی؟ ذیشا نے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ انیس نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں کہا، تم نے خود کو بدلنے کی جو کوشش کی، اس نے مجھے تو تمہارا دیوانہ ہی بنا دیا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم کبھی میری طرف دیکھو گی ہی نہیں، کیونکہ تمہارا انداز ہی ایسا تھا کہ جیسے تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ انیس نے ذیشا کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس ثبت کیا، جس سے ذیشا کے وجود میں ایک لرزش سی پیدا ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے انیس کے سینے سے لگ گئی۔ انیس نے ذیشا کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی، تمہارا یہ بدلا ہوا روپ، یہ شرم اور یہ اپنائیت، یہ سب میرے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔ اب کبھی خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں تمہاری اسی ضد اور اسی انا کے ساتھ پسند کیا تھا۔ تم جیسی بھی ہو، میری ہو۔ ذیشا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور انیس کی گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ انیس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ذیشا کو دیکھا اور چھیڑتے ہوئے پوچھا، اچھا تو اب تمہیں اپنا یہ جاہل شوہر کیسا لگا؟ انیس کے اس طنزیہ سوال پر ذیشا نے اسے اپنے سینے کے قریب کھینچ لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا بالکل مت بولیں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، جیسے اسے خود اپنے ماضی کے الفاظ پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو۔ انیس ہلکا سا ہنسا اور بولا، میں تو بس تمہارے ہی کہے ہوئے الفاظ دہرا رہا ہوں ذیشا۔ ذیشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا نا، تب تو میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے زندگی میں ایک بہت پڑھا لکھا اور جدید سوچ کا حامل لڑکا چاہیے جو میرے معیار پر پورا اترے۔ ذیشا کے اس اعتراف پر انیس نے اسے پکارا تو ذیشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو ذیشا، انسان پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل فرق سوچ اور کردار کا ہوتا ہے۔ تمہارا شوہر ایسا ہونا چاہیے جس کی سوچ تنگ نظر نہ ہو، جو ذہنی طور پر بیمار نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارا خیال رکھنے والا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجبوریوں کے تحت اسکول یا یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ اخلاق اور انسانیت میں بہت سے ڈگری ہولڈر سے کہیں بہتر ہیں۔ ہم کسی کی تعلیم کی بنیاد پر اسے جج نہیں کر سکتے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں نے آپ کو کبھی کمتر سمجھا تھا۔
اب میں جان گئی ہوں کہ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اچھا بھی ہو۔ آج کل تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ذہنی طور پر پسماندہ نظر آتے ہیں، جبکہ کئی ان پڑھ لوگ تہذیب اور انسانیت کی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر ذیشا نے اپنا سر انیس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ انیس اسے خود سے لگا کر بیڈ پر لیٹا رہا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ انیس آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکا اور ذیشا نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ انیس کے ہاتھوں میں الجھا دیا اور اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔